अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आकिबतु लिल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन नबिय्यिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। रब्बि श्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सामईन मोहतरम, जैसा कि आप जानते हैं, जिस बाबरकत महीने से हम गुज़र रहे हैं, यह शाबान का महीना है, जो कि रजब और रमज़ानुल मुबारक का दरमियानी महीना है। इस महीने की कुछ अहमियत व फ़जीलत हमें सही अहादीस की रोशनी में मिलती है, और कुछ आमाल ऐसे हैं जो इस महीने के हवाले से मशहूर कर दिए गए हैं, जिनका कुरान मजीद और सही अहादीस के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। हम आज की इस नशिस्त के अंदर इस महीने की फजीलत व अहमियत सही अहादीस की रोशनी के अंदर उसको देखेंगे, और इसी तरह इस माह मुकर्रम के अंदर इसकी दरमियानी रात और दरमियानी दिन के हवाले से जो चीज़ें मशहूर हैं, यानी शब बरात के हवाले से जो बातें मशहूर की गई हैं, उनकी शरई हसीयत क्या है, हम उनका जायज़ा लेते हैं। सबसे पहले सहीहैन की रिवायत जो आपके सामने है, इस हदीस मुबारका को इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम रहिमहुमुल्लाह ने सहीहैन के अंदर ज़िक्र फरमाया है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं, काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यसूम हत्ता नक़ूलु ला युफ्तिर। रसूल गिरामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस महीने के रोज़े इतनी कसरत के साथ रखते हत्ता कि हम ये समझते कि आप कोई रोज़ा छोड़ेंगे ही नहीं। वायुफ्तिरु हत्ता नक़ूलु ला यसूम, और फिर आप रोज़े रखना छोड़ देते यहाँ तक कि हम ये गुमान करते कि आप रोज़े रखेंगे ही नहीं। फमा रअयतु रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्तकमला सियाम शहरिन इल्ला रमज़ान। मैंने नहीं देखा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कि आपने किसी पूरे महीने के रोज़े रखे हों सिवाय रमज़ानुल मुबारक के। वमा रअयतुहु अक्सर सियामम मिन्हु फी शाबान, और मैंने ये भी नहीं देखा कि आपने रमज़ानुल मुबारक के अलावा शाबान के अंदर जितने कसरत के साथ रोज़े रखे हों, किसी और महीने के अंदर आपने इस कदर कसरत के साथ रोज़े रखे हों। इस हदीस मुबारका से इस महीने की अहमियत व फजीलत का पता चलता है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस महीने के अंदर कसरत के साथ रोज़े रखा करते थे। उसकी वजह, उसकी इल्लत इस दूसरी हदीस के अंदर बयान की गई है। हज़रत उसामा इब्न ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, जिसे इमाम नसाई ने सुनन नसाई के अंदर ज़िक्र फरमाया है। क़ाला कुल्तु या रसूल अल्लाह, मैंने कहा है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लम आरा का तसूम शहरम मिन अश्शुहूर मा तसूम मिन शाबान। मैंने नहीं देखा शाबान के अलावा किसी और महीने के अंदर, लम आरा का तसूम शहरम मिन अश्शुहूर, मैंने नहीं देखा महीनों में से किसी महीने को मा तसूम मिन शाबान, जिस तरह के आप शाबान के अंदर रोज़े रखते हैं, मैंने किसी और महीने के अंदर आपको ऐसे रोज़े रखते नहीं देखा। काला, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ज़ालिका शहरुन, ये ऐसा महीना है, यगफुलुन्नासु अन्हु बैना रजबिन व रमज़ान, जिस महीने से लोग गफलत बरतते हैं, जो रजब और रमज़ान का दरमियानी महीना है। वाहुआ शहरुन, हालांकि ये ऐसा महीना है, तुरफ़अउ फ़ीहिल अअमालु इला रब्बिल आलमीन, जिसके अंदर आमाल को रब्बुल आलमीन के यहाँ पेश किया जाता है। फ़अहब्बु अन युरफ़अ अमली व अना साइमुन, और मुझे ये बात पसंद है कि मेरे आमाल मेरे रब के यहाँ पेश किए जाएं तो मैं रोज़े की हालत के अंदर हूँ। तो गौर फरमाइए, इस हदीस मुबारका के अंदर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस महीने के अंदर कसरत के साथ रोज़े रखने की ये वजह बयान फरमाई कि इस महीने के अंदर बंदों के आमाल उनके रब के यहाँ पेश किए जाते हैं। जैसा कि बंदों के आमाल पेश करने की मुख्तलिफ सूरतें हैं, जैसा कि आप जानते हैं,
دن کے اعمال رات سے پہلے رب کے ہاں پیش کیے جاتے ہیں، رات کے اعمال دن سے پہلے، اسی طرح ہفتہ وار سوموار اور جمعرات کو بندوں کے اعمال ان کے رب کے ہاں پیش کیے جاتے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں نبی علیہ الصلاۃ والسلام یوم الاثنین والخمیس، سوموار اور جمعرات کے دن کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ کیونکہ آپ فرماتے ہیں کہ ان دنوں میں ہمارے اعمال ہمارے رب کے ہاں پیش کیے جاتے ہیں، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے اعمال میرے رب کے ہاں پیش کیے جائیں تو میں روزے کی حالت کے اندر ہوں۔ اور اسی طرح سالانہ جو اعمال ہمارے رب کے ہاں پیش کیے جاتے ہیں وہ شعبان کے مہینے کے اندر ہیں۔ اسی وجہ سے نبی علیہ الصلاۃ والسلام اس مہینے کے اندر کثرت کے ساتھ روزے رکھا کرتے تھے۔ تو آگے ہم دیکھتے ہیں سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، وہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے بیان فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، ان اللہ لا یطلع فی لیلۃ النصف من شعبان، اللہ رب العزت شعبان کی درمیانی رات میں مطلع ہوتے ہیں، فیغفر لجمیع خلقہ، تو رب کریم تمام کی تمام مخلوق کی مغفرت فرما دیتے ہیں، الا لمشرک، مگر مشرک، رب کے ساتھ شرک کرنے والا، او مشاحن، اور آپس میں حسد و بغض رکھنے والے، ان کو رب معاف نہیں فرماتا، لیکن دوسروں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ یہ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، لیکن اس کے اندر علماء کا اختلاف ہے۔ علامہ ابن باز رحمہ اللہ اس حدیث کو ضعیف قرار دیتے ہیں، لیکن امام البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ اس حدیث کے اندر ائمہ کا اختلاف ہے، لیکن اگر اس کو صحیح بھی مان لیا جائے تو اس کے اندر بندوں کی مغفرت کا آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رات کے اندر بندوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ لیکن اس کے علاوہ ابن ماجہ کی دوسری روایت، جس کی بنیاد پر مختلف اس مہینے کے درمیانی دن اور درمیانی رات میں جو اعمال کیے جاتے ہیں، جو کام کیے جاتے ہیں، جو باتیں مشہور کر دی گئی ہیں، ان کی بنیاد یہ ابن ماجہ کی روایت ہے، جو ضعیف ترین ہے، جسے اکثر ائمہ نے موضوع قرار دیا ہے، جس کا صحیح احادیث کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس ایک حدیث کی بنیاد پر لوگوں نے مختلف اعمال اس مہینے کے اندر کرنا شروع کر دیے۔ تو اس حدیث کو ہم دیکھتے ہیں، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی طرف یہ حدیث منسوب کی گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا کانت لیلۃ النصف من شعبان، جب شعبان کی درمیانی رات ہوتی ہے، فقوموا لیلہا، تو تم اس کی رات کا قیام کیا کرو، وصوموا نہارہا، اور اس کے دن کا روزہ رکھا کرو، فإن اللہ ینزل فیہا لغروب الشمس الی سماء الدنیا، کیونکہ رب کریم اس رات کو آسمان دنیا پہ نزول فرماتے ہیں غروب شمس سے لے کے طلوع فجر تک، اور رب کریم اعلان کرتے ہیں، الا من مستغفر لی فاغفر لہ، ہے کوئی مجھ سے مغفرت مانگنے والا میں اسے معاف کر دوں، الا مسترزق فارزقہ، ہے کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا میں اسے رزق عطا کر دوں، الا مبتلا فاعافیہ، ہے کوئی آزمائشوں اور پریشانیوں کے اندر مبتلا میں اس کی آزمائشیں اور پریشانیاں دور کر دوں، الا کذا حتی یطلع الفجر، یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جاتی ہے۔ اس حدیث کی بنیاد پر اس مہینے کی درمیانی رات اور درمیانی دن کے اندر جو عبادات مشہور کر دی گئی ہیں، اس کی بنیاد یہ حدیث ہے، حالانکہ یہ حدیث صحیح نہیں بلکہ ضعیف ترین روایت ہے۔ اگر یہ بات درست ہوتی تو یقیناً رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس رات اور اس دن کو عمل کرنا اور یہ عبادات کرنا ثابت ہوتا۔ آپ کی زندگی کے اندر یہ دن کتنی مرتبہ آیا، لیکن اس رات اور اس دن کو عبادت کے لیے خاص کرنا آپ سے ثابت نہیں۔ آپ کے بعد صحابہ کرام، سیدنا صدیق اکبر، سیدنا فاروق اعظم، سیدنا عثمان غنی، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہم، آپ کی زندگیوں کے اندر یہ دن کتنی دفعہ آیا، لیکن آپ نے اس دن اور اس رات کا اہتمام نہیں کیا۔
کیونکہ کسی اور صحیح حدیث کے اندر صحابہ کا اس رات کا یا اس دن کا خاص اہتمام کرنا عبادت کا ثابت نہیں ہے، صرف یہ ایک موضوع روایت ہے، اس کی بنیاد پر اس رات اور اس دن کو اتنی اہمیت دی جاتی ہے، حالانکہ شریعت اسلامیہ کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور اسی طرح کچھ اور دلائل دیے جاتے ہیں اس رات اور اس دن کی فضیلت کے اندر، حالانکہ وہ دلائل دراصل لیلۃ القدر کے حوالے سے ہیں، جیسا کہ سورہ دخان آپ کے سامنے ہے۔ رب فرماتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے اس کو بابرکت رات میں نازل کیا۔ وہ بابرکت رات کون سی ہے؟ جسے اللہ رب العزت نے لیلۃ القدر کے اندر بھی تفصیلی اس کی وضاحت فرمائی۔ اسی طرح سورۃ البقرہ کے اندر رب فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، وہ رمضان المبارک کا مہینہ تھا جس کے اندر ہم نے قرآن کو نازل کیا۔ یہ دلائل اس رات کے حوالے سے، اس رات کی اہمیت کے حوالے سے دیے جاتے ہیں، حالانکہ یہ دلائل دراصل لیلۃ القدر کے دلائل ہیں، جو رمضان المبارک کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں سے ایک رات ہے، نہ کہ شب بارات کی رات ہے۔ تو اسی طرح سنن ترمذی کے شارح محمد عبد الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ اس کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ شب بارات کی یہ بدعت ان برامکہ کی طرف سے شروع کی گئی جو اسلام لانے سے قبل آگ کے پجاری تھے۔ انہوں نے اسلام میں بھی اپنی منمانی کی اور آگ کی عبادت کا آغاز کیا۔ اسی طرح اس رات مساجد میں جمع ہونا، صلاۃ الرغائب پڑھنا، محفلوں کا انعقاد کرنا، چراغاں کرنا یا پٹاخے پھوڑنا یا دن کو کھانے پکانا اور تقسیم کرنا کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں، اور نہ ہی صحابہ کرام اس دن اور اس رات کا الگ سے کوئی اہتمام کیا کرتے تھے۔ تو اسی طرح ہم دنیا کے دو بڑے علماء اور مفتیان کے فتوے بھی آپ کے سامنے ذکر کرتے ہیں کہ اس رات کے حوالے سے وہ کیا فرماتے ہیں۔ علامہ ابن باز رحمہ اللہ اس رات کے حوالے سے فرماتے ہیں الاحتفال بلیلۃ النصف من شعبان، شعبان کی درمیانی رات کو منانا، بالصلاۃ او غیرہا، نماز کے ذریعے یا اس کے علاوہ کسی اور عبادت کے ذریعے، وتخصیص یومہا بالصیام، اور اس کے دن کا روزے کے ساتھ خاص کرنا، اس کے دن کو روزہ رکھنا، بدعت منکرہ، یہ ایسی بدعت ہے جس کا انکار کیا گیا ہے۔ عند اکثر اہل العلم، اکثر اہل علم نے اس بدعت کا انکار کیا ہے، اور آگے فرماتے ہیں وَلَيْسَ لَهُ أَصْلٌ فِي الشَّرْعِ الْمُطَهَّرِ، اور شریعت مطہرہ کے اندر اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، بل ہوا مما حدث فی الاسلام بعد عصر الصحابہ رضی اللہ عنہم، بلکہ اس کا آغاز تو صحابہ کرام کے دور کے بعد اسلام کے اندر کیا گیا۔ اسی طرح دوسرا فتویٰ علامہ ابن عثیمین رحمہ اللہ کا ہے، وہ فرماتے ہیں الصحیح، صحیح یہ ہے ان صیام النصف من شعبان، شعبان کے درمیانی دن کا روزہ رکھنا، او تخصیصہ بقراءہ، یا اسے قرات قرآن مجید کے لیے خاص کرنا، او بذکر، یا اس دن ذکر کرنا، لا اصل لہ، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے۔ فیوم النصف من شعبان، شعبان کا درمیانی جو دن ہے، کغیرہ من ایام النصف فی الشہور الاخری، وہ دوسرے مہینوں کے درمیانی دن کی طرح ہے۔ تو غور کیجئے، سب سے پہلے ہم نے اس ماہ مکرم کی فضیلت و اہمیت صحیح احادیث کی روشنی کے اندر بیان کی کہ اس دن نبی علیہ السلام کثرت کے ساتھ روزے رکھا کرتے تھے، اور کیوں رکھتے تھے؟ کیونکہ اس مہینے کے اندر اللہ رب العزت کے ہاں ہمارے اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ اسی طرح وہ احادیث پیش کی جن کا صحیح احادیث کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، خاص طور پہ ابن ماجہ کی روایت جس کی بنا پر اس مہینے کے اندر اور اس درمیانی رات اور درمیانی دن کے اندر مختلف عبادات اور مختلف بدعات کو کیا جاتا ہے، حالانکہ یہ ضعیف ترین روایت ہے۔ اگر یہ روایت صحیح ہوتی تو یقیناً صحابہ کرام اور نبی علیہ السلام کے عمل سے یہ ثابت ہوتا۔ اسی طرح مزید جو دلائل قرآن سے دیے جاتے ہیں وہ دلائل دراصل لیلۃ القدر کے دلائل ہیں، اور اسی طرح میں نے آپ کے سامنے دو مفتیان کے فتوے بھی پیش کیے جنہوں نے بتایا کہ اس رات کی
کوئی خاص اہمیت یا فضیلت نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس مہینے کے اندر سنت کے مطابق اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بدعت و خرافات سے اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے۔ وما توفیقنا الا باللہ، اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب وخطیئہ فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔